अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुलाम अब्बास। व्यूअर्स, फर्स्ट वीडियो पे आप लोगों के कमेंट्स यकीनन हौसला अफसा हैं और खुशाइंद इस हवाले से कि उसको जिस संजीदगी से लिया गया या जिस अंदाज से तलबा ने उस पर सवालात उठाए। मैंने पहले भी कहा था ये कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के तमाम तर सवालात के मुनासिब अंदाज के अंदर जवाब देने की कोशिश की जाए। आज का लेक्चर दरअसल साबका लेक्चर की ही एक तोसी है। इसमें उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी जो आपने फर्स्ट लेक्चर पे दिए, जो मज़मून नवीसी के हवाले से था, मज़मून निगारी के हवाले से था, या थोड़ा सा जो बात की जाएगी वो ज़ुबान के मिजाज के हवाले से की जाएगी। पहले लेक्चर में मुख्तसरन जो बात की गई थी वो मज़मून नवीसी के हवाले से, मज़मून निगारी के हवाले से कि मज़मून लिखा कैसे जाए। तो इब्तदाई तौर पर आप लोगों को कहा था कि टेक्निकली उसके 3 हिस्से हैं। इब्तदाई हिस्सा तारुफ पर मुश्तमिल है जो इंतहाई मुख्तसर है, बेसिक ग्राउंड देता है आपके काम करने की। दरमियानी हिस्सा दलाइल के तसलसल की सूरत में उस ग्राउंड के ऊपर बिल्डिंग उठाता है। और आखिरी हिस्सा दरअसल उन तमाम तर नताइज को इकट्ठा करके किसी एक मंतकी नतीजे पर पहुंचने का बायस बनता है। एक सवाल जो किया गया और बहुत अहम सवाल, वो सवाल ये था, क्योंकि अंग्रेज़ी का जो ऐसे स्टाइल चलता है उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले स्पेसिफाइड आउटलाइंस हैं और उन आउटलाइंस के मुताबिक फिर आपने आगे चलना है। आउटलाइंस बिल्कुल उस बाउंड्री की तरह है जो पहले लगा दी जाती है। जिस तरह कोई भी अदब पारा लिखने के लिए उसका एक प्लेटफार्म होता है, उसकी बाकायदा तौर पे एक प्लाट होता है, तो उस प्लाट की सूरत ही दरअसल ये आपकी आउटलाइन होती है। उर्दू मज़मून नवीसी के हवाले से एक बात याद रखिएगा कि मज़मून लिखते हुए आप ज़हनी तौर पे कुछ ना कुछ आउटलाइन तो ज़रूर बना सकते हैं और बनानी चाहिए, ये लाजमी है। इससे आपका वे आउट क्लियर होता है कि आप किस तरफ जाएंगे। लेकिन उस जो शय सुर्खियाँ हैं आपकी या जो हेडलाइंस हैं, उन हेडलाइंस को हेडलाइन की सूरत में मज़मून के अंदर इंडिकेट करना, वाज़े करना, ये एक बहुत बड़ी खामी समझी जाती है। हाँ, ये ज़रूर किया जा सकता है कि आप अपनी पैराग्राफिंग उसके मुताबिक कर लें। मसलन आपने जहन के अंदर एक बनाया तारुफ, शय सुर्खी बनाई, फिर उसके बाद दूसरी आपने बनाया उसका पस मंज़र, तीसरा आपकी उसने बनाई तारीख़ी इर्तिका, चौथी आपने बनाई उसके असरात और फिर नताइज। तो आप इन तमाम चीज़ों को एक अलग अलग पैसेज की सूरत में तो लिख सकते हैं, लेकिन पैसेज लिखने के लिए आपको शुरू में तारुफ की हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एक पैसेज के अंदर उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे, अगले के अंदर आपने उसका बैकग्राउंड या पस मंज़र देना है, तो वो पस मंज़र लिखते हुए आपको एक अलग से हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ एक बात ख़त्म हो गई वहाँ आपने एक पैराग्राफ ख़त्म कर दिया और दूसरा पैराग्राफ शुरू कर दिया। टेक्निकली राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, न सिर्फ स्कूल लेवल पे बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के तलबा के अंदर भी ये देखा गया कि कतन वो तहरीर के अंदाज से नाबल्द हैं। अगर कोई तालिब इल्म उसे चेक करना चाहे तो वो एज स्पेसिमन कमेंट्स के अंदर अपनी किसी भी तहरीर को उसका एक स्नैपशॉट लेके अपलोड करें, तो आपको बताया जाएगा कि आपके इस अंदाज़े तहरीर के अंदर कौन कौन सी खामियां मौजूद हैं, क्योंकि ये वो खामियां हैं जिनके ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। आज बजाय इसके कि हम कुछ नया डिस्कस करें, क्योंकि मेरा इरादा है इंशाअल्लाह ताला इसके बाद प्रेसी या तलखीस पे बात की जाएगी और तलखीस के बाद शायरी की तशरीह, उसका अंदाज़, उसका मिजाज क्या है, उस पर बात करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उससे पहले चंद बुनियादी बातें करना चाहूँगा।
جس میں سب سے اہم بات وہی جو کل بھی کہی تھی کہ ہمیں مزاج کو سمجھنا ہے. اگر زبان کے مزاج کو نہیں سمجھ پائیں گے تو کبھی بھی باقاعدہ طور پر نہ آپ اسے بول سکیں گے، نہ آپ اسے سمجھ سکیں گے، نہ آپ اس کی تفہیم کر سکیں گے، نہ آپ درست طور پہ لکھ پائیں گے. 4 بنیادی مہارتیں ہیں: پڑھنا، لکھنا، بولنا اور سننا. سننا اور پڑھنا یہ 2 ان پٹ ہے. آپ ان پٹ لیتے ہیں سن کے مختلف طرح کے واقعات کو، مختلف طرح کے دلائل کو. پڑھ کے جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں تو وہ بھی آپ کا ان پٹ ہے. یہ تمام تر ان پٹ آپ کے اندر جاتا ہے، اس کو پروسیس آپ نے کرنا ہے. پروسیسنگ کے بعد آؤٹ پٹ جو ہے وہ یا تو پھر تحریر کی صورت میں سامنے آتا ہے یا تقریر کی صورت میں سامنے آتا ہے. یاد رکھیں کہ آپ کی تحریر یا آپ کی تقریر آپ کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت شیخ سعدی ایک دفعہ کسی بزم میں موجود تھے، تو اس بزم کے اندر ایک شخص آیا جو انتہائی زرق برق لباس پہنے ہوئے تھا. تمام لوگ مروب ہوئے جو ظاہر کو دیکھنے والے تھے. جب وہ سعدی کے سامنے آئے تو سعدی نے انہیں کہا کہ کچھ بولیے کہ آپ کی شخصیت کا اندازہ ہو. شخصیت آپ کی تحریر اور آپ کی تقریر سے جھلکے گی. امتحان کے اندر آپ لوگ موجود نہیں ہوتے، وہاں آپ کے لفظوں کی نشست و برخاست، آپ کا انداز آپ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے. شاعر کہتا ہے نا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. تو وہ جو آپ کا انر سیلف ہے، جو آپ کی حقیقت ہے، وہ حقیقت آپ کے لفظ بولتے ہیں. آپ کسی بھی لیول کا پرچہ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ 1 کلاس کا بچہ ہو، چاہے ماسٹرز لیول کا ہو، ایون آپ کمپٹیٹیو لیول پہ CSS کے لوگ ہوں، PMS کے لوگ ہوں، آپ کو تمام تر تحریر، تمام تر پرچے کے اندر 2 بنیادی مہارتیں دکھائی دیں گی، اور بات انہی 2 مہارتوں پہ کی جاتی ہے. وہ مہارتیں کیا ہیں؟ ایک مہارت ہے چیزوں کو پھیلا دینا، اور ایک مہارت ہے چیزوں کو مختصر کر دینا. موقع کی مناسبت سے کہیں آپ کو بات کو پھیلانا پڑتا ہے. آپ ذرا ذہن میں لائیں کوئی کسی بھی لیول کے امتحانات، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ تشریح کریں. شعر کی تشریح ہو سکتی ہے، نثر پارے کی تشریح ہو سکتی ہے. آپ کو کہا جاتا ہے مضمون لکھیں. آپ نے ایک تحریر، ایک چھوٹا سا عنوان ہے، اس عنوان کو آپ نے پھیلا دینا ہے. آپ کو کہا جاتا ہے خط لکھیں، تو خط بھی ایک اسپیسیفائڈ سٹائل کے اندر، سٹائل اس کا ایک الگ چیز ہے، لیکن وہاں بھی آپ نے چیزوں کو پھیلا دینا ہے. اور دوسری طرف پریسی، خلاصہ، تلخیص، نظم کا خلاصہ ہے، سبق کا خلاصہ ہے، تلخیص ہے. یہ دوسرا اینڈ ہے جو آپ کو سکھایا جاتا ہے. جس طرح بات کو طویل کرنا ایک مشکل امر ہے، اسی طرح بات کو مختصر کرنا ایک مشکل بلکہ مشکل تر امر ہے. مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے 15 منٹ کا لیکچر دلوانا چاہتے ہیں تو مجھے اس کی تیاری کے لیے کم از کم 2 مہینے چاہیے. اگر آپ وہ لیکچر مجھ سے آدھے گھنٹے میں دلوانا چاہتے ہیں تو چلیں، مہینہ بھر میں تیاری کر لوں گا. لیکن اگر مجھ سے 4 گھنٹے بات کروانی ہے تو بسم اللہ کیجئے، ابھی کروا لیجئے. آپ کو دراصل یہ سمجھنا ہے کہ کہاں آپ کو بات کو بڑھانا ہے، کہاں کم کرنا ہے. ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے اور میں اکثر طلباء کو سنایا کرتا ہوں. یہ
ذاتیات سے ہٹ کے اس کے اندر کسی پہ قدغن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کے اندر کسی قسم کا تعصب، لیکن لطیفہ ہے تو اسے برسر لطیفہ ہی سمجھا جائے کہ کسی فیکٹری کے اندر ایک پنجابی اور پٹھان اکٹھے کام کرتے تھے۔ ان دونوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ جس وقت بریک ہوتی ہے، کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، تو کھانے کے وقفے کے دوران ہم اس طرح کریں گے کہ دونوں کھانا اکٹھے کھایا کریں گے، کہ ایک چیز ایک کے گھر سے آئی، ایک چیز دوسرے کے گھر سے آئی، تو ذرا ورائٹی بن جائے گی۔ پہلے دن جس وقت کھانے کی میز پہ دونوں دوست اکٹھے بیٹھے، کھانا کھانا شروع کیا، تو پٹھان پنجابی سے پوچھتا ہے کہ خوچا تمہارا باپ کیسے مرا؟ پنجابی نے 6 مہینے پرانی داستان شروع کی کہ میرا ابا کھیتوں سے آیا، بیمار ہوا، اسے یہ ہوا، فلاں ڈاکٹر کو دکھایا، فلاں حکیم کے پاس لے گئے، فلاں مولوی سے دم کروایا، اسے یہ مسئلے بنتے رہے۔ جب اس نے وہ پورا قصہ سنا کے ابے کی ڈیتھ تک پہنچا ہے اور نیچے اس نے برتن کے اندر یا چھابی کے اندر ہاتھ ڈالا ہے تو وہ خالی تھی۔ خان صاحب گیم کر چکے تھے، ویسے تو اس وقت ملک کے ساتھ بھی گیم ہو رہی، بہرحال وہ ایک الگ سیاسی تناظر ہے، تو وہ سب کچھ کھا پی گئے اور خالی جو ہے وہ برتن وہ پنجابی کے حصے آیا۔ پنجابی نے یہ سوچا کہ چل کوئی گال نہیں، خیر ہے، میری بھی واری آئے گی۔ اگلے دن جب کھانے پہ بیٹھے تو کھانے کی ابتدا کے وقت وہی سوال پنجابی نے پٹھان سے کیا کہ خان صاحب آپ کا باپ کیسے مرا؟ تو خان صاحب نے جواب دیا، اے خوچا تم کو کیا بتائے، بس موت آئی مر گیا، اوکانا کہتے ہیں۔ تو گویا دونوں چیزیں موجود ہیں، ایک جگہ پہ آپ کو بات کو پھیلانا ہے، ایک جگہ پہ آپ کو بات کو کلوز کرنا ہے۔ جہاں آپ کو بات کو پھیلانا ہوگا، اگر وہاں پر آپ بات کو کلوز کر دیں گے، کنجسٹڈ کر دیں گے، یہ خامی ہوگی، اور جہاں آپ کو بات کو مختصر کرنا ہے وہاں پھیلا دیں گے تو یہ خامی ہوگی۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ منہ دیکھ کے چپیڑ مارنا، تو دراصل یہی چیز ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ ڈو ایز یو آر ڈائریکٹڈ، جیسے آپ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اگر اس کی تفصیل مانگی جائے تو آپ تفصیل دیں گے، اگر اختصار مانگا جائے تو اختصار سے بات کریں گے۔ لفظ ہمیشہ سے وہی ہیں، اس کائنات کے اندر کچھ بھی نیا نہیں ہے، سب کچھ پرانا ہے۔ سیف الدین سیف کا ایک بڑا معروف شعر ہے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ، سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ، دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، اس دنیا میں نیا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف اظہار بیان، آپ کا انداز بیان اس چیز کو نیا کر دیتا ہے۔ میں ایک حکایت اس حوالے سے بیان کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ میرے تمام تر دانت جھڑ گئے ہیں، میرے تمام تر دانت گر چکے ہیں۔ اگلے دن بادشاہ سلامت دربار میں آئے، شاہی منجم کو بلایا اور اسے کہا جی مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ منجم نے کہا بادشاہ سلامت انتہائی منحوس خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گھرانے کے تمام تر افراد آپ کی نگاہوں کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے۔ دوسرے منجم کو بلایا، یہی خواب سنایا اور اس سے تعبیر پوچھی گئی، تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت انتہائی نیک اور اچھا خواب ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں سب سے طویل ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے اسے انعام و اکرام سے نواز دیا۔ اگر آپ غور کریں تو ان دونوں نے ایک ہی بات کہی ہے، اگر اس کی عمر طویل ہوگی اس صورت میں ہوگی جب باقی سارے مر جائیں گے، لیکن بات کرنے کے انداز نے ایک کو تختے پہ پہنچا دیا اور ایک کو انعام و اکرام سے نوازا۔ یہاں
آپ کو دراصل بنیادی طور پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ آپ سے کون سا مزاج مانگا جا رہا ہے، آپ کو گفتگو کب کہاں کیسے کرنی ہے، کہاں پہ آپ کے لفظ اچھے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں لفظ ہر جگہ پہ لفظ وہی ہیں، کہتے ہیں نا کہ لفظ پھر لفظ ہیں، جذبوں کو سمیٹیں کیوں کر، کیسے کر پاؤں اظہار محبت تجھ سے۔ صرف اور صرف وہ لفظ تو وہی رہیں گے، لیکن ان لفظوں کو آپ لوگوں نے بننا کیسے ہے، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ وہی اینٹیں ہیں، انہی اینٹوں کو آپ ملانا شروع کرتے ہیں، ایک عالیشان کوٹھی بنا دیتے ہیں۔ انہی اینٹوں کے ملانے سے آپ کمرہ بنا دیتے ہیں، انہی اینٹوں کے ملانے سے آپ ایک دکان بنا دیتے ہیں۔ تو گویا یہ اینٹیں ہیں جو آپس میں جڑتی ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں، اور آپ کی ترتیب دراصل وہ چننا، وہ انداز ہے، وہ ترتیب ہے جس کے ملنے سے آپ اس کا رنگ، روپ اور شکل سامنے لاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم لوگ باقاعدہ طور پر پریسی پہ بات کریں گے۔ کسی قسم کے سوال اس حوالے سے یا پریسی کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے ذہن کے اندر موجود ہوں، اس ویڈیو پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ جو اگلی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آئے اس کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات پہلے ہی موجود ہوں۔ شکریہ۔